बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब से कुछ देर पहले पीडीएम का इजलास हुआ है। उस पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ है कि जनाब 63A की तशरीह के लिए फुल कोड बनाया जाए, यानी अब हर केस में फुल कोड की धुन सवार हो गई है। इस पर आगे चल के बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है, कौमी असम्बली के 11 जो मुस्ताफ़ी अरकान हैं उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। बाकी जो लोग हैं उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए गए, तो इनके क्यों किए गए हैं और फिर इनके कैसे, मतलब इनको कैसे चूज किया गया है आउट ऑफ वो 150 में से इनको कि इन 11 के कबूल किए जाएं और बाकियों के अभी ना कबूल किए जाएं, तो ये इन पे खास इनायत और करम क्यों हुआ है, तो इस पे बात करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहता हूं। देखिए, जब इमरान खान साहब ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग के फौरन बाद असेंबली तहलील करने का ऐलान किया, तो नून लीग के पास एक बाइज्जत रास्ता यह था कि वो फौरी तौर पर आवाम के पास चले जाते और आवाम के पास जाकर उन्हें कहते कि देखिए, हमने इमरान खान को आपकी ताकत के ज़रिए से घर भेज दिया है, इमरान खान से आपकी जान छुड़ा दी है, महंगाई से जान छुड़ा दी है, अब आप हमें वोट दीजिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। लेकिन ये बाइज्जत रास्ता नून लीग ने इख्तियार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनसे गलती हो गई? नहीं, उनकी हुकूमत में आने की वजह थी। इमरान खान कहते हैं कि वजह यह थी कि वो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते थे, और केसेस ख़त्म करने के लिए जाहिर है कि नैब के ऊपर पूरा कंट्रोल, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल, फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर या तो कंट्रोल या उनको फिर हटा दिया जाए। तो आते ही ये कार्रवाई शुरू हुई। खरूम दस्तगीर भी कह चुके हैं कि अगर हम ना आते तो हमें जेलों में डाल देते। लेकिन आते ही जब इन्होंने उथल पुथल उछाखाड़ पछाड़ शुरू की, प्रोसिक्यूटर्स को उठाकर इधर फेंको, जो प्रोसिक्यूटर जनरल्स हैं उनको उठा के इधर से उधर करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, एक तो ईसीएल का हिसाब दें जरा, कैसे निकाले गए हैं नाम, और दूसरा यह है कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता, तब जब तक इस पर बात मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक जो है ये प्रोसिक्यूटर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं की जाएंगी। ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन इस ऑर्डर की धज्जियां ना सिर्फ उड़ाई गई हैं, बल्कि इस वक्त प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, खासतौर पर नैब लाहौर में और एफआईए लाहौर में, उनको बेचारों को अपनी नौकरियों के तो छोड़िए, जान के लाले पड़े हुए हैं। ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लेटर आप ज़रा देख लीजिए, मैं आपके साथ लेटर शेयर कर रहा हूँ। ये जो लेटर है ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब हैं। ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी थे, DPGA। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब को इस लेटर में लिखा है कि इस्लामाबाद में हैवी वर्कलोड की वजह से इनके खदमात को हम लाहौर से उठाकर नैब हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर रहे हैं और ये नैब हेडक्वार्टर में काम करेंगे। अब एक तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां पर एक प्रोसिक्यूटर को भी उठाकर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप प्रोसिक्यूशन टीम के हेड को शिफ्ट कर रहे हैं, और हेड भी वो जो कई केसेस में खुद अपीयर हो चुके हैं। मैं आगे चल के इसकी तफसील बताता हूं। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन कर रहे हैं, दूसरा सिर्फ यही नहीं हुआ कि उनको उठा के डाला, बल्कि कहा गया कि हैवी वर्कलोड की वजह से डाला। अब हैवी वर्कलोड क्या है जी? आजकल नैब में चल ही क्या रहा है? कौन सा केस चल रहा है नैब में जो बड़ा हैवी वर्कलोड था? हैवी वर्कलोड तो तब था कि जब सारे केसेस सुने जा रहे थे, लगे हुए थे, इसमें प्रोसिक्यूशन हो रही थी, वो था हैवी वर्कलोड। तो कौन सा हैवी वर्कलोड है जिसके लिए किया जा रहा है? एक तो इस खत की लैंग्वेज देखकर साफ अंदाजा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का खौफ मौजूद है, तौहीन अदालत का खौफ मौजूद है, इसलिए उसमें जवाज पैदा किए गए हैं। वरना पोस्टिंग ट्रांसफर करते हुए ये थोड़ी बताया जाता कि हैवी वर्कलोड की वजह से इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब फिर इनको शिफ्ट किया गया, तो खाली शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि मैं उस अफसर का नाम ले सकता हूं, मुझे नाम पता है, मेरे पास स्टोरी है पूरी, कि एक अफसर ने, जो इनके ऑफिसर थे, उन्होंने इनको बुलाकर कहा कि देखिए जी, आपके पास एक बाइज्जत रास्ता है खलीकुज़्ज़मान साहब, आपके पास एक बाइज्जत रास्ता है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, हम आपके एजाज़ में तकरीबात मुनक्कद करेंगे, आपको हम खाना देंगे, आपको के लिए एक ऑफिशियल फ़ोटोशूट होगा, आपकी बड़ी तस्वीर बनाई जाएगी, यहाँ पर चस्पा की जाएगी, आवेज़ा की जाएगी, और आपको बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया जाएगा। आपकी उम्र 66 साल है, जाइए आराम कीजिए जाकर। तो खलीकुज़्ज़मान साहब ने कहा कि मैं क्यों रिज़ाइन कर दूं। जब उन्होंने रिज़ाइन करने से इनकार कर दिया तो उनको उठाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। जिम्मेदारी कोई नहीं दी, बस कहा गया कि आप हेडक्वार्टर में जाकर काम करेंगे। हेडक्वार्टर में क्या काम करेंगे? ज़ाहिर हेडक्वार्टर में कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उनसे ये कहा गया कि आप हमें लाहौर नैब ऑफिस में नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आशियाना के केस को, आप देख रहे हैं कि जो रमज़ान शुगर मिल के केस को,
آپ دیکھ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس کو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی کے کیس کو، تو بھائی آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ اٹھا کر جو ہے وہ آپ جائیں اسلام آباد۔ تو ان کو وہاں پر ڈال دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کوئی اگر یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ تو پروسیکیوٹر تھوڑی تھے، یہ تو ٹیم کے ہیڈ تھے، تو جناب یہ کئی کیسز میں براہ راست اپیئر ہو چکے ہیں، کئی کیسز میں، جن میں مثال کے طور پہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے خود اپیئر ہو کر آرگو کیا۔ پھر مریم نواز اور نواز شریف والے کیس میں یہ خود اپیئر ہوئے اور انہوں نے آرگومنٹس پیش کیے۔ پھر یہ فواد کے کیس میں خود پیش ہوتے رہے۔ تو کئی کیسز میں، اس کے علاوہ بھی کئی کیسز تھے جس میں یہ خود اپیئر ہوئے ہیں اور پروسیکیوٹر کے طور پر یہ پیش ہوتے رہے نیب کی طرف سے۔ پھر یہ 5 ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہ چکے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں وہاں سے 5 ضلعوں میں، اور ان کا ایک اچھا خاصا پورٹ فولیو ہے، اور ان کو اٹھا کے اب آپ نے ڈال دیا ہے کہ جی آپ ہیڈ کوارٹر جائیے۔ تو یہ تو سیدھی خلاف ورزی ہے نیب کے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی۔ اس کے بعد دیکھیے جو احد چیمہ اور رمضان شوگر اور آشیانہ کا جو کیس ہے وہ پروسیکیوٹر دیکھ رہے ہیں اسد ملک صاحب احتساب عدالت میں۔ اسی طرح جو ٹی ٹی کا کیس ہے شہباز شریف کا اور حمزہ کا، اس کو فیصل گوندل صاحب دیکھ رہے ہیں، اور فواد والے کیس کو جو ہے وہ انتخاب جویا صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سب سے زیادہ جو اہم کیسز ہیں جس میں مطلب لاہور ہائی کورٹ میں جو بھی کیس آیا ہے اس میں نیب کی طرف سے جو ان کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں اور بہت بڑے قابل وکیل ہیں، اور جب میں ان کے کیسز کو کور کرتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا تھا کہ وہ کس طرح سے ایک ایک نقطے پر آرگومنٹ کیا کرتے تھے اور گھنٹوں دلائل دیتے تھے۔ تو فیصل بخاری صاحب نواز شریف کے کیس میں اپیئر ہوئے، شہباز شریف کے کیس میں اپیئر ہوئے، مریم کے کیس میں ہوئے، حمزہ شہباز کے کیس میں آ کر انہوں نے دلائل دیے۔ جس میں نواز شریف کو باہر بھیجا گیا اس میں بھی نیب کی طرف سے آرگومنٹ دے رہے تھے، اور پورے انہوں نے کوشش کی کہ وہ باہر نہ جائیں۔ اور جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جس کیس میں ان کو باہر بھیجا جانے کی عید سے 2 دن پہلے اجازت دی گئی تھی ایک رکنی بینچ کی طرف سے، اس میں بھی فیصل بخاری صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہوئے تھے۔ پھر جتنی آمدن سے زائد اساتذوں کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں ڈبل بینچ بنتا رہا، اس میں فیصل بخاری صاحب رانا ثناء اللہ کیس میں اپیئر ہوئے، خواجہ آصف صاحب کے کیس میں یہ اپیئر ہوئے ہیں۔ تو جتنے امپورٹنٹ کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے اس میں یہ گھنٹوں دلائل دیا کرتے تھے اور بڑا مشکل میں ججز کو ڈالا کرتے تھے۔ تو فیصل بخاری صاحب کا میں نے اتنی تفصیل سے ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ فیصل بخاری اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں، اور یہ جو ابھی خلیق الزمان صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو اٹھا کر وہاں پر پھینکا گیا ہے ہیڈ کوارٹر میں، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ بھی جائیں، تو آپ جائیں گے تو فیصل بخاری جائیں گے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر فیصل بخاری بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ سینئر موسٹ یہاں پر پروسیکیوٹر ہیں۔ اور فیصل بخاری کو بھی کئی جگہ سے پیغامات بھیجے گئے کہ جناب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ اب مسئلہ ان لوگوں کو، ایک تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں، کام اگرچہ کوئی نہیں کر رہے، اب ان کو کھڈے لائن کر دیا گیا ہے۔ جتنے نیب میں کیسز اس وقت چل رہے ہیں اس میں کوئی کچھ نہیں رہا، حاضری معافی کی درخواستیں آتی ہیں اور پروسیکیوٹرز پیش ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈرے سے ہمیں پیش ہوتے ہیں اور اگلی تاریخ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو کیس تو کوئی آگے چل نہیں رہا، لیکن اس حد تک یہ ضرور ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ریزائن کر کے نہیں جا رہے، حالانکہ ان کو کہا جا رہا ہے ریزائن کر کے جائیں، بلکہ ان کے اندر ایک فیل یہ ہے کہ جس انجام سے ڈاکٹر رضوان پہنچے ہیں FIA کہ کہیں اس انجام کا میں تک ان کو نہ پہنچا دیا جائے، کہیں خدا نہ خواستہ انہیں کوئی ہارٹ اٹیک کرنا کروا دیا جائے اور یہ اپنی جان سے نہ چلے جائیں۔ تو ایک خوف کا ایک ماحول اس وقت نیب لاہور آفس میں طاری ہے۔ میرے کئی آفیسر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک خوف کا ماحول طاری ہے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کوئی چھوڑ کر بھی کیوں جائے۔ تو یہ اس وقت ماحول ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ تفصیلات بتا رہا ہوں، اور میں کئی چیزیں روک رہا ہوں کیونکہ اس میں کئی آفیسرز کے نام آ جائیں گے، اور اگر کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو آفس کے لوگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہوگی، اس لیے میں ابھی ہولڈ کر رہا ہوں، میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تاکہ اس میں وہ کئی آفیسرز جن سے میری بات ہوئی ہے ان تک کسی کا اندازہ نہ پہنچ جائے کہ یہ وہ آفیسرز ہوں گے جو چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ماحول ہے نیب کے آفس میں خوف کا، وہ یہ ہے۔ اور جو نئے DG صاحب جو آئے ہیں، جو نئے چیئرمین صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں نیب کے، ان کا تو ذکر میں کروں گا علیحدہ ویڈیو میں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دودھ کی رکھوالی پر بلا بٹھا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک شخص کے اپنا ہاتھ صاف نہ ہو اور وہ شخص جو ہے وہ کرپشن کا احتساب کرنے کے لیے آ جائے، سبحان اللہ، یہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنے جیسا ہی بے ہنر جانا، یوں مجھے اس نے معتبر جانا، یعنی نالائق کو نالائق کی تلاش ہوتی ہے، کرپٹ کو کرپٹ کی تلاش ہوتی ہے کہ کرپٹ آدمی ہی آ کر کرپٹ کی حفاظت کرے گا، اپنے جیسا ہی نامعتبر ہوگا تو وہ پھر معتبر ٹھہرے گا۔ تو یہ صورتحال یہاں پر ہوئی پڑی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ
میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور میں یقیناً اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ شہزاد سلیم صاحب ڈی جی صاحب جو ہیں وہ بھی 4 مہینے کی چھٹی پر بھیج دیے گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی دیکھ لیں ذرا، وہ بھی بیچارے 4 مہینے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور آئیں گے تو وہ پھر پنڈی میں پوسٹ ہوں گے، اور وہاں جا کر وہ یہ جو کیمپین ہوتی ہے کرپشن اویئرنیس کیمپین وہ چلایا کریں گے کہ جی کرپشن بری بات ہے، کرپشن نہیں کرنی چاہیے. تو ڈی جی نائب لاہور شہزاد سلیم صاحب یہ کیا کریں گے. اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا. یہ تو ایک دردناک، خوفناک اور افسوسناک کہانی جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، لیکن یہ کہانی اپنی اختتام کو نہیں پہنچی. اس کے 2 بڑے خوفناک اور پہلو ہیں، وہ ذرا میں آپ سے الگ ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ بات لمبی ہو گئی اور مجھے 2 موضوعات پر اور چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے. اچھا جی ایک تو یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے دل میں ایک خواہش جاگی ہے کہ جو 63A ہے اس کی جو نظر ثانی ہے وہ فل کوڈ کرے، یعنی اب پی ڈی ایم بتایا کرے گی کہ کس کیس میں کیا بینچ بننا چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے اس میں 3 رکنی بینچ بنا دیں، اوکے. اس میں نہیں جی نہیں 3 نہیں، اس میں 5 رکنی بینچ چلے گا. ہاں ٹھیک ہے 5 رکنی بنا دیا چلے گا. نہیں اس کیس میں ہمیں فل کوڈ چاہیے، فل کوڈ چلے گا. اگر سپریم کورٹ اپنے اختیارات چھوڑ دے، چیف جسٹس صاحب اپنے اختیارات سے دستبردار ہو کر پی ڈی ایم کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں تو وہ ہو جائیں گے اچھے والے چیف جسٹس. لیکن اگر وہ یہ باتیں ماننا نہیں مانیں گے تو پھر وہ ہوں گے بائسڈ جج، جو کہ پی ڈی ایم نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ پھر اس طرح سے معاملہ چلے گا. یعنی آپ یا تو ہماری بات مانیں یا پھر ہم آپ کے خلاف بیانیہ بنائیں گے کہ آپ بائسڈ جج ہیں اور آپ کسی ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ وہی 3 جج ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا. عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا زیادہ سخت تھا یا حمزہ کی حکومت کو گھر بھیجنا زیادہ سخت ہے؟ یعنی حمزہ کی حکومت چلی جائے تو جج بائسڈ ہے، عمران خان کی حکومت کو انہوں نے گھر بھیج دیا تو پھر وہ اچھے جج ہیں. مطلب یہ منطق سمجھ سے باہر ہے. اب ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جو 11 استعفے قبول کیے گئے ہیں، یہ 11 استعفے کیوں قبول کیے گئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ اعداد و شمار صبح شیئر کر دوں گا، لیکن کلو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ خود بھی ذرا چیک کر لیں کہ ان حلقوں میں جیتنے اور ہارنے والے کا مارجن کتنا تھا. جہاں پر مارجن بہت کم تھا یا جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ حالات ان کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں، جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہ اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں، جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ جی فروخ حبیب نو تے میں نہیں جتن دیندا فیصل آباد میں، تو یا مردان میں علی محمد خان جی وہ سیٹ انہوں نے مشکل سے نکالی ہے، وہاں تو اے این پی نبڑ لے گی جی ان سے، یا مولانا نبڑ لیں گے جی ان سے، اور ہم نے وہاں سے جی میئر کی سیٹ نکالی ہوئی اب دیکھ لیں گے. تو یہاں پر اس فارمولے کے تحت یہ لسٹیں بنائی گئی ہیں. تو میں ذرا اس کا کچھ اعداد و شمار اور ڈیٹا نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کیا کہانی ہے اور یہ کیوں کیا گیا اور کس آسرے پر کیا گیا. اور پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ 17 جولائی کو جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ کیا انہوں نے بہت بڑی حماقت نہیں کر دی ان کے استعفے قبول کر کے، نہیں چل رہا تھا چلنے دیتے، پڑے ہوئے تھے استعفے پڑے رہنے دیتے. یہ کیوں کیا ہے، کیوں کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جناب فی الحال مجھے اس ویڈیو سے اجازت دے دیجئے، تو اس پر پھر ہم کریں گے بات الگ سے. لیکن ذہن میں رہے کہ نیب کا قانون تو تباہ و برباد کر دیا، نیب میں جو امینڈمنٹس لا کے اس کو تو انہوں نے حشر نشر پھیر دیا، اور اس کے بعد وہ پیچھے پڑ گئے ہیں ان پروسیکیوٹرز کے جو احتساب عدالت میں پیش ہو کر ان کی فائلیں دکھایا کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں بینک ٹرانزیکشن ہے، یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ انہوں نے چیزیں کی ہیں اور یہ ہے. تو ان بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.